लाश, लड़की और गुफ के गुनाहगार किस्त नंबर 4। रात के 9 बजने वाले थे जब मैं 3 कांस्टेबलों के साथ साधु की गुफ में दाखिल हुआ। साधु एक दिया सामने रखे बैठा था, उसका सिर्फ एक चेला वहाँ मौजूद था। साधु पुलिस को देखकर घबराया लेकिन फ़ौरन संभल गया और झूमने लगा, जैसे मुराकबे में चला गया हो। उस वक्त हमने किसी थानेदार को हाजिर होने के लिए नहीं कहा था। उसने मखमूर सी आवाज़ में कहा, तुम क्यों आगे हो महाराज? मैंने उसके कंधे पर हाथ रख कर हिलाया और कहा, आपके पास एक लड़की के 2 झुमके होंगे, मैं वो लेने आया हूँ। क्या बक रहा है थानेदार? उसने शराबियों की आवाज़ में कहा। हम इस वक्त किसी को झुमके नहीं दे सकते। मैं ख़तरा मोल ले रहा था। ख़तरा ये नहीं था कि साधु मुझ पर जादू कर देगा। काला जादू इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। ख़तरा ये था कि इन साधुओं को हिंदू इसी तरह मानते हैं जिस तरह मुसलमान पीरों को। मैंने अपने डीएसपी से जो अंग्रेज़ था टेलीफोन पर बात कर ली थी। उसने मुझे इजाज़त दे दी थी कि सबूत और शहादत माकूल हो तो साधु को गिरफ़्तार कर लो। मैंने साधु से एक बार फिर कहा कि वो मुझे झुमके दे दे, लेकिन वो मुराकबे में रहा और मुझे कोई जवाब न दिया। मैंने उसे झंझोड़ा और कहा, मैं उसे घसीट कर थाने ले जाऊंगा। तब उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसे घसीट कर थाने नहीं ले जा सकता था। ये भी तो हो सकता था कि वाहदी ने झूठ बोला हो। मुझे तफ्तीश करनी थी जो मैं उसकी गुफ्त में अच्छी तरह नहीं कर सकता था। मैंने साधु को धमकियां दी और उसे अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया। वो जब उठकर मेरे साथ चलने लगा तो उसने चिलम की टोपी और तंबाकू की गुत्थी उठा ली। फिर उसने चरस की 3-4 गोलियां और चिलम की टोपी में भी गुत्थी में डाल ली। अगर आपने पिशावरी और पोटोहारी हुक्का देखा है तो उसकी टोपी भी देखी होगी, छोटी सी और लंबूतरी होती है। साधु उसमें तंबाकू डालकर और उसके नीचे कपड़ा लपेटकर उसके नीचे वाले सुराख के साथ मुंह लगाकर कश लेते थे। चरस देखकर मुझे एक ख्याल आ गया। मैंने साधु के हाथ से ये गुत्थी लेकर एक कांस्टेबल को दे दी। रास्ते में साधु मेरे साथ साधुओं की तरह बातें करता गया और मैं उसके साथ मजाक करता रहा। मैं घोड़ी पर था और वो कांस्टेबलों के साथ पैदल आ रहा था। मुझे उसके अंदाज से शक होने लगा था कि यह शख्स साधु नहीं, उसने बहरूप धार रखा है। थाने पहुंचे तो मैंने उसे हवालात में बंद न किया, कांस्टेबलों के हवाले कर दिया और उसकी तंबाकू और चरस वाली गुत्थी अपने पास रख ली। कांस्टेबलों से यह कहकर के उसे सारी रात सोने न दें, मैं अपने घर चला गया। मैं सुबह थाने में आया तो साधु मेरी तरफ लपकता था, लेकिन कांस्टेबल उसे धक्के देकर पीछे कर देते थे। मैं उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा था। मैं अपने दफ्तर में जा बैठा। हेड कांस्टेबल ने मुझे बताया कि साधु चर्च के कश के लिए पागल होता रहा है। मुझे मालूम था कि वो चर्च का नशई है, इसीलिए मैंने उसकी गुत्थी अपने कब्जे में ले ली थी। नशई मुलज़म पर तशद्दुद की ज़रूरत नहीं होती। उसे नशा पूरा ना करने दो तो नशे के एवज़ वो सब कुछ उगल देता है। मेरी ये चाल कामयाब रही। साधु कांस्टेबलों से सिगरेट के कश की भीख मांगता रहा जो उसे किसी ने ना दिया। सुबह तक उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मैं दूसरे कामों में लगा रहा। 2 घंटों के लिए बाहर भी गया। वापस आकर भी मैंने साधु की तरफ तवज्जो न दी। मुझे इतलाएं मिलती रहीं कि साधु की क्या हालत हो रही है। उसे खाना बड़ा अच्छा खिलाया गया। शाम का खाना उसके आगे रखा गया तो उसने खाने से इनकार कर दिया। वो चरस का सिर्फ एक कश मांग रहा था। शाम के बाद उसने गालियां बकनी शुरू कर दी। वाहदी और नसीर हवालात में थे। जोजी को मैंने अलग रखा हुआ था, उसे भी हिरासत में नहीं लिया था। साधु की वाही तबाही मुझे भी सुनाई दे रही थी। मैं उसे पूरी तरह पागल करके उससे पूछ कुछ करने का इरादा किए हुए था। मैं साधु के मुतल्लिक सोच रहा था कि 2 मुअज़्ज़ज़ हिंदू आ गए। मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, लफ्ज़ मुअज़्ज़ज़ के मानी कुछ और होते हैं, लेकिन मैं ये जब लफ्ज़ किसी के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो ये पुलिस की इस्तिलाह होती है। इससे आप ये ना समझा करें कि मैं जिसे मुअज़्ज़ज़ कहता हूँ वो लुगात के मानों में यानी सही मानों में मुअज़्ज़ज़ होगा। पुलिस उसे मुअज़्ज़ज़ कहती है जिसका मुआशरे में कोई मुकाम हो, उसने ख्वाह गुंडे पाल रखे हों। यही जो हिंदू मेरे पास आए थे वो मंडी के सरदार थे, रुपए पैसे वाले थे, इसलिए पुलिस की नज़र में मुअज़्ज़ज़ थे। उन्होंने शरीफाना लहजे में कहा कि मैंने एक साधु को गिरफ़्तार किया है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे गिरफ़्तार नहीं किया बल्कि अपनी रहनुमाई के लिए बुलाया है। आपको तो मालूम है कि ये साधु हमारे लिए कितने ऊंचे रुतबे के लोग होते हैं, एक हिंदू ने कहा। शहर के हिंदू नाराज़ हो रहे हैं, दूसरे ने कहा। मैंने साधु महाराज को बाइज़्ज़त काम के लिए बुलाया है। मैंने झूठ बोला और कहा आपको अगर एतराज़ है तो डीएसपी साहब के पास चले जाएं। यह केस ऐसा है जिसकी तफ्तीश के लिए मुझे उनसे अहकाम मिल रहे हैं। इतने में साधु का वेवेला और नंगी गालियां सुनाई दी। वो चर्च के नशे से टूटा हुआ बुलंद आवाज़ से वाही तबाही बक रहा था। ये कोई पागल मालूम होता है कि हिंदू ने हंसते हुए कहा। पागल को क्यों पकड़ रखा है आपने? दूसरे हिंदू ने पूछा। ये आपके साधु महाराज हैं, मैंने संजीदा से लहजे में कहा। चर्च मांग रहा है, मैं उसे चर्च नहीं दे सकता।
میں اس کی گالیاں صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی نظروں میں اس کا رتبہ اونچا ہے۔ دونوں ہندو کھسیانے سے ہو گئے، پھر بھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے مہاراج کو پریشان نہ کروں۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اس سادھو کے متعلق کوئی بھی بات کرنی ہو وہ ڈی ایس پی صاحب سے کریں۔ میں نے کہا میں حکم کا پابند ہوں اور میں آپ کو یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں قانون کے معاملے میں اپنے مذہب کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ اگر کسی ہندو کی بیٹی کے اغوا میں مسجد کا مولوی یا کوئی پیر مشتبہ ہوگا تو میں اسے بھی تھانے میں بٹھا لوں گا۔ میں نے ذرا سوچ کر کہا اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں آپ کے سادھو مہاراج کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں گا تو کل صبح آ جانا اور دیکھ لینا۔ اگر سادھو مہاراج کسی جرم میں ملوث ہوئے تو میں انہیں پورے احترام سے حوالات میں بند کر دوں گا۔ ان کے ساتھ دوستانہ انداز سے کچھ اور باتیں ہوئیں اور وہ چلے گئے۔ ان کے چلے جانے سے میں خوش نہ ہوا۔ مجھے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ قصبے کے ہندو شور شرابہ کریں گے۔ میں نے رات 10 بجے کے بعد سادھو کو اپنے دفتر میں بلایا اور دروازہ بند کر لیا۔ میری تھیلی مجھے دے دو، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ یہ دیکھ ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ میں چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا اور یہ تھانہ نہ ہوتا تو نشے سے ٹوٹا ہوا سادھو مجھ پر حملہ کر دیتا۔ مجھے چپ دیکھ کر وہ میرے پاؤں پر گر پڑا۔ نشہ بڑی ہی بری اور خطرناک عادت ہے۔ اٹھو، میں نے کہا، بینچ پر بیٹھو۔ وہ بینچ پر بیٹھ گیا، اس کا سر ڈول رہا تھا۔ سچ بولو، میں نے اسے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ ایک لڑکی کو تم نے کالے علم کے زور سے اپنے پاس بلایا اور وہ لڑکی وحدی کے حوالے کر دی؟ بتا دو، چرس دوں گا، شراب منگوا دوں گا۔ میں نے اس کی گتھی دراز سے نکال کر میز پر رکھ دی۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف تیزی سے آیا۔ میں نے گتھی اٹھا کر اپنے پیچھے کر لی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، میں نے کہا۔ وہ پیچھے ہٹ کر دھک سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب تو ایسے لگتا تھا جیسے بے ہوش ہو جائے گا۔ مان لیا میرے دروغے، مان لیا، اس نے ہکلاتی ہوئی زبان میں کہا۔ لڑکی کو میں نے اس کے گھر سے ایک عمل کے زور سے نکالا تھا بیچنے کے لیے۔ نہیں میرے باپ نہیں، اس نے جھلا کر کہا۔ ایک شخص ہے علی رضا، اس نے نکلوائی تھی۔ وحدی تو ویسے ہی آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اتنا قیمتی مال علی رضا کو کیوں دے دوں۔ میں نے وحدی سے کہا کہ مال موجود ہے، جیب خالی کرو اور مال لے جاؤ۔ وہ چپ ہو گیا اور کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھ کر بولا، ایک اور بات بتاؤں؟ مال لوگے؟ مال لوں گا، میں نے کہا، پہلے ایک کش لگوا دو۔ لگوا دیا، میں نے کہا۔ بولو، ذرا شاہ اشارہ دو، تم کیا کہانی سنانا چاہتے ہو؟ میں مسلمان ہوں، اس نے کہا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہردوار، بنارس اور دوسری جگہوں میں جہاں ہندوؤں کے سب سے بڑے مندر ہیں وہاں کئی مسلمان سادھو اور جوگی بنے ہوئے ہیں۔ مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اپنے مذہب کے متعلق وہ سچ کہہ رہا تھا یا نہیں۔ البتہ اس کا یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ بعض جرائم پیشہ مسلمان سادھوؤں کا بھیس بدل کر ہندوؤں کے مقدس مقامات مثلاً ہردوار، بنارس، کھمب وغیرہ پر چلے جاتے ہیں اور عیش موج کرتے تھے۔ اس بحروپ میں سب سے زیادہ مشکل کام یہ تھا کہ سادھوؤں کی زبان بولنی پڑتی اور ان جیسی اداکاری کرنی ہوتی، اور ہندوؤں کے مذہب سے واقفیت لازمی تھی۔ بعض مسلمان اس نکالی میں کمال حاصل کر لیتے تھے۔ یہ تھا تو جرم، لیکن وہ ہندوؤں کے لیے مقدس بن جاتے تھے۔ ہردوار اور بنارس میں تو سارے ہندوستان کے ہندو جایا کرتے تھے۔ وہ وہاں کے سادھوؤں کو زیادہ مقدس سمجھتے تھے۔ ایک سے ایک خوبصورت ہندو عورت ان کی خدمت بڑے فخر سے کرتی اور پیسے الگ دیتی تھی۔ بے اولاد عورتیں تو ان کی پابندیاں ہوتی تھیں۔ وہ ان سے اولاد کے لیے تعویذ نہیں لیتی تھیں، نہ جنتر منتر کراتی تھیں۔ اپنا آپ ان کے حوالے کر کے انہیں صاف کہتی تھیں کہ بچہ چاہیے۔ ان کے خاوند بڑی خوشی سے ان بچوں کو قبول کرتے تھے۔ یہ سادھو جسے میں نے پکڑ رکھا تھا بڑا کامیاب بہروپیہ بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنا اصل نام شفاعت علی بتایا تھا۔ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، اس نے کہا، مجھے عیش کرنے دیں، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ مجھے سے کوئی غرض نہیں کہ تم ہندو ہو یا مسلمان، میں نے کہا۔ مجھے اس لڑکی کے متعلق کچھ بتاؤ۔ آپ کو بتا دیا ہے کہ اسے میں نے گھر سے نکالا تھا، اس نے کہا۔ اب ایک کش لگوا دیں اور مجھ سے کہانی سنیں۔ اس نے جس طرح نڈر ہو کر بات کی، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ پکا مجرم ہے۔ میں نے اس کی گتھی اس کے حوالے کر دی۔ وہ گتھی پر یوں جھپٹا جیسے بلی چھیچڑے پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس نے بڑی تیزی سے گتھی سے تمباکو نکالا، تمباکو ہتھیلی پر رکھ کر اس میں چرس ملائی اور ٹوپی بھر کر جلتی ہوئی دیا سلائی تمباکو پر رکھ کر اتنا لمبا کش لیا کہ پورے کا پورا تمباکو راکھ کر ڈالا۔ وہ اتنا بری طرح چرس کا عادی تھا کہ اس نے سارا دھواں نگل لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ 10-15 سیکنڈ بعد اس نے دھواں چھوڑنا شروع کیا تو کتنی ہی دیر اس کے منہ اور ناک سے دھواں نکلتا ہی رہا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے 3-4 مزید کش لیے تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا جیسے کسی مریض کو تازہ خون دے دیا گیا ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے شام کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے اس کے لیے کھانا منگوایا۔ وہ نارمل حالت میں آ گیا۔ کہنے لگا کہ پہلا بڑا تھانے دار سب انسپیکٹر بمبل داس بڑا اچھا آدمی تھا۔ میں نے اس سے کہا
کہ میں اس سے زیادہ اچھا آدمی ہوں، لیکن صرف اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں جو مجھے دل کا راز دے دیتا ہے۔ اس نے مجھے دل کا راز دے دیا۔ اپنے متعلق اس نے اتنا ہی بتایا کہ 10 سال کی عمر میں وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا تھا۔ اس نے 2 استادوں کی بہت خدمت کی۔ 15-16 برس کی عمر میں وہ پکا نوسر باز بن گیا۔ اس نے زبان کی ہیرا پھیری میں کمال حاصل کیا۔ جرائم کی دنیا میں اس نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اس میں کامیابی حاصل کی۔ اس پیشے میں اس کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جو کالا علم جانتا تھا اور یہی اس کا پیشہ تھا، لیکن وہ فراڈ زیادہ چلاتا تھا۔ شفاعت علی نے، جو اس وقت شفقتہ کہلاتا تھا، اس آدمی کی بہت خدمت کی، اس کی کرامات کی تشہیر بھی خوب کی اور اس کے لیے سائل پھانس پھانس کر لاتا رہا۔ عامل نے بھی کمایا اور شفاعت نے بھی خوب کمیشن بنائی۔ شفاعت کالے علم کے 2-4 گر سیکھنا چاہتا تھا، لیکن عامل اسے یہ راز نہیں دیتا تھا۔ شفاعت سے وہ عجیب عجیب کام لیتا تھا، مثلا قبرستان سے مردے کی وہ خاص ہڈی لانا، کوے کے گھونسلے میں سے چھوٹی سی 1-2 لکڑیاں نکال لانا، کسی خاص عمر کی عورت کے سر کے 3-4 بال اور ایسی اور اشیاء تھیں جو استاد کے حکم سے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لاتا تھا۔ وہ نشے میں تھا، اس لیے اس کی زبان بے قابو ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت میرے لیے فائدہ مند ہو سکتی تھی۔ نشے میں انسان بڑے خطرناک راز اگل دیتا ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بولتا رہے۔ ملک صاحب، اس نے کہا، ہم لوگ اتنے استاد نہیں ہوتے، دراصل لوگ بے وقوف ہیں۔ لوگ حاجت مند بھی ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو ہم جیسے سادھوؤں اور عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پیروں کو مانتے ہیں۔ کسی پیر کو میرے سامنے بٹھا دو، میں اس کے منہ پر اس کی اصلیت ننگی کر دوں گا۔ ان سے تو وہ اچھے ہیں جو کالا علم جانتے ہیں اور لوگوں کے کام کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھو وہ کس حد تک پہنچے ہیں۔ میری عمر 16-17 سال تھی۔ استاد نے مجھے ایک دن ویران بیابان سے ایک چیز لانے کو کہا تھا۔ 2-2.5 میل دور جانا تھا۔ راستے میں ایک برساتی نالا پڑتا تھا جو بہت چوڑا تھا، اس کے کنارے ٹیلوں جیسے اونچے تھے۔ ان دنوں اس نالے میں بہت تھوڑا پانی تھا۔ میں نالے کے کنارے پر جا رہا تھا، چاندنی رات تھی۔ مجھے نالے میں ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ وہاں پاٹ خشک تھا، دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ پانی بہہ رہا تھا۔ درمیان میں خشکی تھی، آگے جا کر دونوں کناروں کا پانی درمیان کی طرف جاتے جاتے آپس میں مل گیا تھا، جہاں دونوں دھارے سے ملتے تھے۔ وہاں وہ عورت کھڑی تھی اور اس کے جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ میں کنارے سے اتر کر اس کی طرف گیا تو اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ میں رک گیا۔ وہ انسان نہیں ہو سکتی تھی۔ رات کو اس ویرانے میں جانے کی جرت کوئی عورت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ چڑیل تھی، لیکن میں بھاگا نہیں۔ استاد نے ایک تعویذ میرے گلے میں ڈال رکھا تھا اور چھوٹی سی چھڑی بھی مجھے دی ہوئی تھی جو رات کو جنگل میں سے گزرتے ہاتھ میں رکھنی ہوتی تھی۔ استاد کہتا تھا کہ اس تعویذ اور چھڑی کی موجودگی میں جن، چڑیل اور بھوت پریت قریب نہیں آتے۔ اس وقت یہ دونوں چیزیں میرے پاس تھیں۔ میں اس عورت تک چلا گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں دیکھے، یہ سیدھے تھے۔ سنا تھا چڑیلوں کے ہاتھ پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ وہ آخر عورت ہی نکلی۔ وہ جوان تھی۔ میں نے اسے ڈرایا تو وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ وہ بالکل ننگی تھی۔ کسی سادھو نے اسے ایک ٹونا بتایا تھا جو کسی دریا، ندی یا نالے میں اس جگہ کرنا تھا جہاں پانی کے 2 دھارے ملتے ہیں۔ وہ اولاد چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہ ٹونا چھوڑ دے، ورنہ کوئی اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا، پھر وہ باقی عمر روتے گزار دے گی۔ ان طریقوں سے کبھی کسی کو اولاد نہیں ملی۔ وہ ہندو تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کپڑے پہن لے۔ وہ ڈر سے ہکلا رہی تھی اور میری منتیں کرتی تھی کہ میں اسے کچھ نہ کہوں اور کسی کے ساتھ اس کا ذکر بھی نہ کروں۔ میں اسے کنارے کے اوپر ایک جگہ لے گیا، اس کا ڈر دور کیا۔ اس نے میری بات سمجھ لی اور میری بات پر آ گئی۔ تب اس نے کہا کہ اس کا خاوند اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فلاں جگہ آ جایا کرے۔ وہ آتی رہی اور اس کے پہلے بچے کا باپ میں تھا۔ اس نے 2-3 اور واقعات سنا ڈالے۔ عامل استاد نے شفاعت پر یہ کرم کیا کہ اسے ایک عمل سکھا دیا۔ یہ بڑا ہی مشکل عمل تھا۔ چاند کی خاص تاریخوں کو پوری راتیں جاگنا پڑتا تھا۔ ہندسوں کا حساب جوڑنا ہوتا تھا اور نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے اور کیسے کیسے پرہیز کرنے ہوتے تھے۔ مجھے اس عمل کے طریقوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے طریقے معلوم نہ کیے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے استاد نے اسے ایک بار یہ عمل کر کے دکھایا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ ایک عورت اس کے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن اس عمل کی کچھ اور ضروریات بھی تھیں، ورنہ عمل کرنے والے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ شفاعت نے مجھے بتایا کہ ایک بار اس نے یہ عمل کیا اور ناکام رہا تھا۔ دوسری بار اس نے شکوری پر عمل کیا اور وہ کامیاب رہا۔ اس سے یہ عمل علی رضا نے کرایا تھا۔ شفاعت نے انکار کر دیا تھا، لیکن علی رضا نے اسے بے شمار رقم پیش کی تھی۔ اس نے شفاعت سے کہا تھا کہ وہ چند بیگھہ زمین بھی اس کے نام کرا دے گا۔ علی رضا کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ شفاعت نے مجھے سنایا، بلکہ اسے آپ میرا دوست کہہ سکتے ہیں۔ وہ تھانے کا مخبر ہے۔ وہ میرے جرائم سے اچھی طرح واقف ہے۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ ایک لڑکی نے اس کی نیند حرام کر دی ہے۔ پھر وہ مجھے بتاتا رہا کہ اس نے لڑکی کو پیغام بھیجے ہیں، لیکن وہ ہاتھ نہیں آتی۔
ایک روز وہ غصے میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ لڑکی شکوری نے اس کی بے عزتی کر دی ہے، اب وہ اسے خراب کر کے ہی دم لے گا۔ علی رضا کے پاس زمین بہت ہے اور پیسہ بھی ہے، وہ پولیس کا مخبر اس لیے بنا ہوا ہے کہ اس کی اپنی کرتوت پر پردہ پڑا رہے۔ اس نے مجھے کہا کہ سنا ہے کالے علم سے کسی بھی انسان کو اپنے زیر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکی کو دھوکے سے باہر بلاؤ اور پکڑ لو۔ اس نے کہا کہ گاؤں میں میری حیثیت اچھی اور عزت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ لڑکی باہر نہیں آتی۔ مجھے کوئی عامل یا جوگی بتاؤ جو مجھے کوئی ٹونا یا تعویذ بتائے۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ میں ایک عمل کر سکتا ہوں، لیکن وہ بہت مشکل ہے اور میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ علی رضا میرے پیچھے پڑ گیا۔ یقین کرنا کہ اس نے 500 روپیہ میرے آگے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اور مانگو، کیا مانگتے ہو؟ زمین مانگو، نقد مانگو، میں لڑکی کو خراب کر کے چھوڑوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ کالے بکرے کی سیری لے آؤ اور اسی بکرے کا دل بھی ساتھ ہو۔ اس بہروپیے سادھو نے مجھے کچھ اور چیزیں بھی بتائی تھیں جو اس نے علی رضا کو لانے کے لیے کہا تھا۔ مجھے بکرے کی سیری اور دل یاد رہ گیا ہے۔ اس نے کبھی کسی پھول کا بھی نام لیا تھا جو عام نہیں ہوتا، جنگلوں میں کہیں کہیں ہوتا ہے۔ علی رضا کالے بکرے کی سیری اور دل لے آیا۔ شفاعت نے اسے کہا کہ یہ سیری لڑکی کے گھر کے دروازے کے سامنے بلکہ دہلیز کے ساتھ زمین میں دبانی ہے تاکہ لڑکی اس کے اوپر سے گزرے، اور دل کسی ویران جگہ زمین میں دبانا ہے۔ شفاعت نے تعویذ یا نقش لکھ کر ایک بکرے کی سیری کے منہ میں ڈالا اور ایک کے دل کے اندر داخل کر دیا۔ علی رضا نے 2 روز بعد شفاعت کو بتایا کہ وہ دونوں چیزیں اس کی بتائی ہوئی جگہوں پر دفن کر آیا ہے۔ شفاعت نے اسے کچھ اور کرنے کو بھی کہا تھا جو اس نے کر دیا۔ شفاعت نے 13 راتیں جاگ کر اپنا کوئی عمل کیا۔ وہ کہتا تھا کہ عمل بڑا ہی سخت تھا جو اس نے کر لیا، اور ایک رات لڑکی اپنے آپ ہی اس کی گفت میں آ گئی۔ شفاعت کا علم یہاں پر ختم ہو گیا۔ اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ وہ لڑکی سے یہ اثر صاف ہو گیا تو یہ مصیبت کھڑی کر دے گی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کو زیادہ دیر تک اس اثر میں کس طرح رکھنا ہے۔ اس نے سوچا کہ ولی رضا کے گھر جا کر اسے ساتھ لے آئے اور لڑکی اس کے حوالے کر دے۔ خدا کی قسم سرکار، شفاعت نے کہا، میرے آگے کوئی ساری دنیا کی دولت رکھ دے، میں یہ کام پھر بھی کبھی نہیں کروں گا۔ لڑکی میرے سامنے بیٹھی تھی اور مجھے اس طرح پتہ چل رہا تھا کہ گفت کے باہر جن بھوت ناچ رہے ہیں۔ میں جان گیا کہ عمل الٹ ہو رہا ہے اور اب میری خیر نہیں۔ اتنے میں وحدی آن نکلا۔ میں وحدی کو جانتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکی کو لے جائے، لیکن 3 گھنٹوں کے اندر ٹھکانے پر پہنچا دینا۔ میں نے 2000 قیمت بتائی۔ اس نے 200 روپیہ دے کر کہا کہ باقی پھر دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ رقم آ جائے گی، تم لڑکی کو لے جاؤ۔ تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنا قیمتی مال علی رضا کیوں لے جائے؟ میں نے کہا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن اصل وجہ خوف تھی۔ میں نے لڑکی سے جان چھڑا لی۔ اسے وحدی لے گیا۔ علی رضا کو میں نے کہہ دیا تھا کہ عمل پورا ہو گیا تو میں اسے اطلاع دوں گا، اس لیے وہ میرے پاس نہ آیا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ جناب، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نشے سے ٹوٹا ہوا نہ ہوتا تو آپ میرے سینے سے یہ راز کبھی نہیں نکال سکتے۔ اب مجھے ایک سوچ آئی ہے کہ میں آپ کو یہ راز کس قیمت پر دے رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے وعدہ معاف جواب بنائیں گے؟ مجھے کیا رعایت دیں گے؟ میں اس کے سامنے کرسی پر اور وہ بینچ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے کوئی بھی رعایت نہ دوں تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے بے تکلف دوستوں کی طرح میری ران پر ہاتھ مارا اور کہا، یہ کر کے دیکھ لو، میں زبان بند کر لیتا ہوں۔ میری ہڈیاں توڑ دو، میری زبان نہیں کھلے گی۔ آپ میری زبان کو چلتا رکھیں سرکار، میں بڑے کام کا آدمی ہوں۔ وہ مجھے ملزموں کی طرح بیان نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بھی وہ والا رویہ نہیں رکھا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ ایسے آدمی پولیس کے لیے آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ تھانے دار کو جو چیز نظر نہیں آتی وہ یہ لوگ دکھا دیتے ہیں۔ اس نے وعدہ معاف گواہ بننے کی اور رعایت کی بات کی تو کچھ دیر تک ہماری باتیں اسی پر ہوتی رہیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو سارے مکالمے سناؤں، ایک خاص بات ہے، ابھی سنا دیتا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لڑکی کس طرح گھر سے نکالی گئی ہے اور لڑکی کو نکالنے میں سادھو کا کتنا کچھ عمل دخل ہے۔ لڑکی وحدی لے گیا تھا۔ سادھو یعنی شفاعت عرف شفتہ کو سزا دلوانا تو درکنار میں اسے گرفتار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کالے علم کے متعلق قانون بہت ہی ڈھیلا تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نے ایسے 2 کیسوں میں ملزموں کو سزا دلوائی تھی۔ ان کیسوں میں مجھے کوئی گنجائش نظر آ گئی تھی اور میں نے جھوٹے سچے گواہ سے پیڈنگ کر لی تھی۔ دونوں کیسوں میں پی سرکاری وکیل بڑے اچھے مل گئے تھے۔ شفاعت کے حق میں یہ بات بھی جاتی تھی کہ لڑکی اس کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی تھی، اس کے خلاف ذرا سی بھی شہادت نہیں تھی۔ اس کے اپنے بیان پر میں اسے سزا نہیں دلائی جا سکتی تھی۔ وہ کورٹ میں اپنے بیان سے منحرف بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھ لیا تھا کہ شفاعت کو میں تھانے لے جاؤں تو بھی اسے سزا نہیں ملے گی۔ مجھے یہ بھی احساس تھا ہندو اپنے سادھو مہاراج کو چھڑانے کے لیے بڑا قابل وکیل کورٹ میں بھیجیں گے۔ میں نے ان حالات میں سوچا کہ اسے بری ہی ہونا ہے
تو کیوں نہ میں اس کے سر پر اپنا احسان رکھوں۔ اگر آگے چل کر مقدمے کی صورت کچھ اور ہوگی تو اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ میں وعدہ معاف گواہ کا قائل نہیں تھا، لیکن کیس کی صورت کچھ اور بنتی جا رہی تھی۔ دیکھ شفقتے، میں نے اسے کہا، تم نے مجھے مسلمان بھائی کہا ہے اور مجھے دل کا راز دے دیا ہے۔ دل میں جو کچھ ہے میرے آگے رکھ دو اور اپنے آپ کو وعدہ معاف گواہ ہی سمجھو۔ میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے ذرا سی بھی گنجائش مل گئی تو تمہیں گرفتار ہی نہیں کروں گا، کہو گے تو گواہ بھی نہیں بناؤں گا۔ اس نے میری ران پر ایک اور تھپڑ مار کر اور ہاتھ میرے آگے کر کے کہا، ہاتھ آئے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو اس نے کہا، خدا کی قسم وہ عیش کراؤں گا کہ آپ کہیں گے کہ جنت اور کیا ہوگی۔ شہر کی کسی ہندو لڑکی کی طرف اشارہ کر دینا اور ہماری گفت میں آ جانا، کہو گے تو پریاں آپ کے گھر میں اتار دوں گا۔ یہاں کے محمبن بھی مجھے بھگت کہتے ہیں، پر میں ہوں بگلا بھگت۔ یاد رکھنا یہ تیرا میرا راز ہے، پلیسیوں والا ہاتھ نہ کر جانا۔ وہ چرس کے کش لگاتا جا رہا تھا۔ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا اور مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے کھڑکیوں اور پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اتنی چرس پی کر بھی وہ نارمل باتیں کر رہا تھا۔ اس پر نشے کا اثر خاصا تھا۔ ہم دونوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے میری ضرورت تھی اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کے ساتھ معاہدہ طے کر لیا، مجھے اس کی اصلیت چھپا کر رکھنی تھی اور اسے میرا خفیہ مخبر بننا تھا۔ یہ پولیس کی چکر بازیاں ہوتی ہیں، ہر تھانے دار کو یہ چکر چلانے پڑتے ہیں۔ میں نے بھی یہی معاہدہ کر لیا، لیکن ابھی یہ دیکھنا تھا کہ وہ آگے کیا کچھ بتاتا ہے۔ اس نے آگے جو کہانی سنائی وہ یوں تھی کہ وحدی 200 روپیہ دے کر لڑکی کو لے گیا۔ شفاعت خوش تھا کہ وحدی سے اسے اگر زیادہ نہیں تو 1,500-2,000 روپے تو ضرور مل جائے گا۔ وحدی 3 روز بعد شفاعت کے پاس آیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے شفاعت کو بتایا کہ وہ لڑکی کو لے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے 2-4 آدمی مل گئے۔ انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا۔ وحدی نے ان سے لڑائی جھگڑا کیا۔ وہ وحدی کو بھی رسیوں میں باندھ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ اکیلا 4 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی ابھی تک پراسرار اثر میں تھی، اسے جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ وحدی نے شفاعت کو بتایا کہ وہ ان دونوں کو جہاں لے گئے وہ ان کے رہزن کا ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ چاروں رحمے کے آدمی تھے جو کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں وحدی اور شکوری نظر آ گئے۔ شکوری ان کے استاد کے لیے بڑا خوبصورت تحفہ تھی۔ وحدی رحمے کو جانتا تھا۔ رحمہ اس علاقے کا مشہور ڈکیت اور رہزن تھا۔ اس کا ٹھکانہ دوسرے تھانے کے علاقے میں تھا۔ میں آپ کو اس زمانے کے ڈاکوؤں اور رہزنوں کے متعلق پہلے بھی بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ وہ آج کل کے شہروں کے جرائم پیشہ لوگوں سے بہت مختلف ہوتے تھے۔ انہیں پولیس کی یا پولیس کی کسی اعلیٰ افسر کی حمایت حاصل نہیں ہوتی تھی، بلکہ پولیس کے ساتھ ان کی مسلسل جنگ رہتی تھی۔ انہیں دیہات کے لوگوں کی حمایت حاصل ہوتی تھی۔ وہ ڈاکو بہت بڑی اسامیوں پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ رحمہ اتنا زیادہ طاقتور تو نہیں تھا، لیکن اس میدان میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ رحمہ اپنے ٹھکانے ہوئے پر تھا۔ لڑکی اور وحدی کو رحمے کے سامنے لے گئے۔ رحمہ لڑکی کو دیکھ کر ایک تو اس وجہ سے حیران ہوا کہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، اور حیرت دوسری وجہ یہ تھی کہ لڑکی اپنے آپ میں نہیں تھی۔ اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئی، اسے کہا کہ اٹھو تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں وحدی؟ رحمے نے اس سے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ تم نے اسے کچھ سنگھایا ہے یا کچھ پلا رکھا ہے؟ ایک سادھو سے اسی حالت میں خریدی ہے، وحدی نے جواب دیا۔ وہ کہتا تھا کہ کالے جادو کے زور سے وہ لڑکی کو گفت میں لایا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ 3 گھنٹوں کے اندر لڑکی کو ٹھکانے پر لے جانا، پھر اسے شام سے اثر اتر جائے گا۔ یہ سادھو شفقتا ہے، اثر اتر جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ رحمے نے پوچھا۔ تم جانتے ہو استاد یہ میرا پیشہ ہے، وحدی نے کہا۔ کچھ کر لوں گا، اس نے منت سماجت کر کے لہجے میں کہا۔ میرے کاروبار میں لات نہ مارو استاد، تمہیں کیا کمی ہے؟ اگر لڑکی کو رکھنا ہے تو سودا کر لو۔ نہ وحدی، رحمے نے کہا، میں نے کبھی کوئی عورت خریدی نہیں اور کبھی کسی سے کوئی عورت چھینی بھی نہیں۔ میرے آدمی مجھے خوش کرنے کے لیے لڑکی کو اور تمہیں پکڑ کر لے آئے ہیں۔ کچھ دیر بیٹھو، گپ شپ لگاؤ اور اپنا مال لے جاؤ۔ وحدی بھی جرائم کی دنیا کا آدمی تھا۔ رحمہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے یہ 4 آدمی جو وحدی اور شکوری کو رحمے کے پاس لے گئے تھے، وحدی کو شاید جانتے تھے۔ رحمے نے بھی وحدی کو خاطر تواضع کے لیے روک لیا اور کہا کہ وہ رات وہاں گزارنا چاہے تو رک جائے، لیکن وحدی جلدی میں تھا۔ شکوری کو وہیں چارپائی پہ بٹھا دیا گیا تھا۔ اچانک شکوری بیدار ہوگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے پوچھا۔ تم سب کون ہو؟ اور وہ رونے لگی۔ شکوری دروازے کی طرف دوڑی، اسے پکڑ لیا گیا۔ وہ چیخی چلائی اور کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ شفاعت کے عمل کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا گیا۔ رحمے نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور گھر سے کس طرح نکلی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے گھر میں اپنی چارپائی پر سوئی ہوئی تھی، اب یہاں ہوں۔ اس نے اپنے باپ اور اپنے خاندان کے متعلق بتایا اور رحمے کو یقین دلانے کے لیے کہا کہ وہ شریف اور باعزت گھر کی شریف لڑکی ہے اور اس کی منگنی ہو چکی ہے۔
مختصر یہ کہ شکوری نے رو رو کر اپنے متعلق اور اپنے گھر کے متعلق سب کچھ بتایا۔ کیا تم کبھی کسی سادھو سنیاسی یا جوگی کے پاس گئی ہو؟ رحمے نے اس سے پوچھا۔ میں مسلمان ہوں، شکوری نے کہا۔ مجھے سادھوؤں سنیاسیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، میں تو کبھی کسی پیر کے پاس بھی نہیں گئی، میں صرف خدا، رسول اور قرآن مجید کو مانتی ہوں۔ اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ خدا کے لیے مجھ کو بتاؤ۔ رحمے نے اسے بتایا کہ اسے گھر سے کس طرح نکالا گیا ہے۔ وہ بہت گھبرائی اور پھر رونے لگی۔ رحمے نے اسے پوچھا کہ ان کا کوئی دشمن ہے؟ شکوری نے جواب دیا کہ اس کا خاندان ایسا ہے کہ کوئی ان کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال جواب ہوئے تو شکوری نے بتایا کہ اس کے گاؤں میں علی رضا نام کا ایک آدمی ہے جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن شکوری نے اس کی بےزتی کر دی۔ علی رضا نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے خراب کر کے دم لے گا۔